Bringing radio back into life. MUL Online Radio. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MUL पॉडकास्ट प्रोग्राम के साथ मेज़बान नदीम चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। हाज़रीन नाज़रीन, हम जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में कुछ ऐसे लोगों को आपसे मुतारफ़ कराते हैं जिनकी गुफ्तगू, जिनकी बातों और जिनकी सलाहियतों को देखते हुए हमारी नौजवान नस्ल रहनुमाई हासिल करे और अपना किरदार उनको देखते हुए ऐसे मुतय्यन करे कि वो पाकिस्तान की तरक्की में भी और अपनी ज़िंदगी में भी और अपने ख़ानदान की ज़िंदगी में भी अपना बेहतरीन रोल प्ले कर सके। कुछ इन्हीं लोगों में से जिनसे आप मुतासर होते हैं हमारे दरमियान मौजूद हैं मोहतरम जनाब खुर्रम खान साहब, शाकाम इंडस्ट्री के जनरल मैनेजर HR हैं। इनकी गुफ्तगू में आपको वो बातें मिलेंगी जो आपके लिए रहनुमाई का बाइस होंगी, जिनको सुनकर आपको महसूस होगा कि अगर आपने अपने लिए कोई ऐसा ट्रैक चुनना है जिसको आप तरक्की का सफ़र कह सकते हैं तो वो बेहतरीन ट्रैक आपको ये बता सकते हैं। हमारे एलुमनाई स्टूडेंट भी हैं, मिनाज यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रहे हैं, हम इन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जनाब बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। और मेरी बड़ा खुशी का मुकाम है कि मिनहाज यूनिवर्सिटी ने मुझे ये मौका दिया मैं यहाँ पे आके अपने जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, वो शेयर कर सकूं। जो नौजवान नस्ल है उसके लिए जो भी रहनुमा असूल हैं वो उनके साथ शेयर करके अगर मैं उनके प्रोफेशनल करियर के अंदर कोई वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से तो मेरे लिए खुशी का मकाम होगा जी। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस। इब्तदाई तौर पे आपका मैंने थोड़ा सा तारुफ तो करा दिया। ये बताइए कि ये जो शाकाम इंडस्ट्री है जी, इसका दायरा कार क्या है? सुना है ये जो एक्सपोर्ट की तरफ भी गारमेंट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा इन्होंने अपनी एक जगह बनाई है। 100% आप इसका थोड़ा सा तारुफ कराइए और बताइए कि आपका ये अदारा किस तरह से पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर। ये इदारा आज से तकरीबन 30 साल पहले 1992 में ये इस्टेब्लिश हुआ था और बड़ा एक छोटा सा सेटअप था और इसके जो कोर समझ लें कि बिज़नेस था वो था टेक्सटाइल से रिलेटेड, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट से रिलेटेड। और ओवर द टाइम पीरियड इस 30 सालों के अंदर ये कंपनी ग्रो करके मोर दैन $60 मिलियन की एक्सपोर्ट जो उनसे वो करना स्टार्ट हुई और कर भी रही है अभी भी। और यूरोप और US की मार्केट के अंदर यहाँ की प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होती है। दुनिया के जितने बड़े ब्रांड्स हैं, मतलब यू नेम अ ब्रांड, शायद ही कोई ऐसा ब्रांड होगा जिसके लिए शाकाम इंडस्ट्रीज़ ने अपनी प्रोडक्ट बना के ना बेची हो पाकिस्तान से। तो टेक्सटाइल के अंदर, पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, पाकिस्तान के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के अंदर शाकाम इज़ वन ऑफ द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी प्रोडक्ट मेड इन पाकिस्तान के लेबल के साथ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भेजती है जी। अच्छा, ये बताइए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से हम ख़बरें बहुत ज़्यादा सुनते रहते हैं। पता चलता है कि ये क्राइसिस आ गया, ख़ास तौर से पिछले 2 सालों में जो एनर्जी क्राइसिस आया है और इससे बिजली की कीमतें और दूसरी वो कीमतें बढ़ी हैं, उससे ये टेक्सटाइल सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा इससे प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ी हैं और हमारी एक्सपोर्ट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा कदगन लगी है। काफ़ी अर्सा तो डॉलर की वजह से हमारी जो है वो तजारत जो है वो ट्रेड हमारी रुक रही है। इस सारे सिनेरियो में आपने किस तरह से सरवाइव किया? आपने उन मुश्किलात को किस तरह से एड्रेस किया और फिर इन मुश्किलात से निकलने के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं हुकूमत को और बाकी दुनिया के लोगों को? किस तरह से पाकिस्तान के बाकी शहरियों को और अपने कबीले के लोगों की आप किस तरह से नुमाइंदगी करें? देखें, पाकिस्तान के अंदर जो टेक्सटाइल का कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के इकॉनमी में, ये मोर देन 60% है। पाकिस्तान की इकॉनमी टेक्सटाइल बेस्ड इकॉनमी, मतलब उसमें 60% शेयर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है। और डिफरेंट चैलेंजेस मुख्तलिफ मौक़ों पे आए। सबसे पहले अगर हम देखें 9/11 का इंसिडेंट हुआ तो उसके जो उनसे इफ़ेक्ट्स से पाकिस्तान ने बड़े फेस किए। कोटा सिस्टम ख़त्म हुआ, ठीक है, और उसके बाद फिर कोविड के क्राइसिस हमने देखे, फिर इसके बाद अभी इकॉनमी के क्राइसिस। एक्चुअली पाकिस्तान के क्राइसिस नहीं है, ग्लोबल क्राइसिस हैं, जिसकी वजह से जब इंटरनेशनल लेवल पे लोगों की बाइंग पावर अफेक्ट होगी, लोग माल कम ख़रीदेंगे, उसके जो इम्पेक्ट्स हैं वो पाकिस्तान की इकॉनमी को भी फ़ेस करने पड़ेंगे। फिर पाकिस्तान के अंदर चैलेंज डॉलर का भी रहा जो शायद अभी भी चल रहा है।
تو اس میں مطلب کہہ لیں کہ ڈفرینٹ ٹائمز کے اوپر ڈفرینٹ چیلنجز ادارے کو، انڈسٹری کو، ملک کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ نبٹنے کے لیے صرف یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس سسٹینیبل پالیسیز، پروسیجرز، پریکٹسز نہیں ہیں، اور آپ کا جو ماڈل ہے وہ جو پرفارمنس بیس ماڈل نہیں ہے آپ کا، تو یو ول بی فیسڈ آؤٹ. اور اسی طریقے سے ہوا پاکستان میں سے بہت ساری ٹیکسٹائل انڈسٹری جو بڑے اچھے بڑے نام تھے وہ فیز آؤٹ ہوئے، بہت سارا بزنس یہاں سے شفٹ ہوا. اس میں شاید گورنمنٹ نے بھی شاید اس طریقے سے سپورٹ نہیں کیا، کسی بھی گورنمنٹ میں اس کی یہ پرائرٹی نہیں رہی اس طریقے سے کہ ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے. تو ایک اس کے اندر جو ایلیمنٹ ہے وہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا اس پلیٹ فارم کے توسط سے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی. اچھا، یہ تو ایک نیچرل فیکٹر ہے، مہنگائی، انفلیشن جو ہے نا آل اوور دا ورلڈ چلتی ہے. ہم نے اپنے ریونیو میں کتنی گروتھ کی ہے، ہم نے اپنی ایکسپورٹس کتنی بڑھائی ہیں، ہم باہر سے پیسہ لے کے کتنا ادھر آئے ہیں. اگر وہ آپ کی اکانومی سائیکل چلتا رہے تو میرا خیال ہے کہ وہ جو مہنگائی والا جو ایک فیز ہے نا، یا وہ جو ہمارے کہہ لیں کہ جو ہمیں جو ڈیمیج کرتی ہے، وہ ایک نوائز ڈیمیج کرتا ہے، وہ جو انسانہ کافی اس کو آسان سے لفظوں کہ آپ اپنے آمدن کے ذرائع بڑھاتے چلے جائیں تو آپ ہر فیز کا مقابلہ کر سکتے ہیں. بالکل جی، بالکل. جب آپ کی آمدن سے زیادہ آپ کے اخراجات بڑھ جائیں تو وہ بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے، اور جب بیلنس آؤٹ ہوتا ہے تو پھر ملک جو ہے وہ کرائسس کا شکار ہوتا ہے. اچھا، یہ بتائیے کہ آپ نے جس طرح ابھی ابتدا میں بتایا کہ شاہ کام انڈسٹری نے ایک چھوٹے پیمانے سے اپنا کاروبار شروع کیا، پھر آہستہ آہستہ وہ آگے تک بڑھتے گئے. اگر کوئی نیا نوجوان، یہ ٹیکسٹائل انجینئر ہو یا کوئی اس شعبے سے وابستہ کوئی ایسا اس شعبے کے اندر آنا چاہتا ہے، وہ ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے، وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر اپنی جگہ بنانا چاہتا ہے، وہ بزنس کرنا چاہتا ہے، تو چھوٹے سے چھوٹا ماڈل کیسے وہ شروع کر سکتا ہے؟ سٹارٹ اپ آپ اس کو شکل دیں تو کتنا اس کے پاس انویسٹمنٹ کیا ہونی چاہیے، اس کو کس طرح، یا پھر اس کو تجربہ حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کچھ اس کے رہنما اصول وضع کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتا ہوں جی. میں شاہ کام کے ہی توسط سے میں شاہ کام کو ہی کہوں گا کہ شاہ کام کو ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ لیا جا سکتا ہے نوجوان نسل کے لیے. اس میں یہ ہے کہ یہ جو شاہ کام انڈسٹری کا جو کہہ لیں کہ جو اس کی اسٹیبلشمنٹ تھی، یہ اس طریقے سے ہوئی کہ جو ہمارے چیئرمین تھے مرحوم، انہوں نے بیسیکلی جب ان کی بیٹی نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے اپنا پروفیشنل کریئر آگے لے کے چلنا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ان کو لگا کے دیا. اب میڈم سائیکا نے بیسیکلی اس کو سمجھ لیں کہ ڈے فرسٹ سے اس کو لے کے چلیں، اور اپنی کمٹمنٹ، اپنی ڈیڈیکیشن اور اپنی جو انسی ہے وہ کہہ لیں کہ جو ان کی جو اسکل سیٹ تھی اس کی بیسس کے اوپر وہ اس کو ڈے فرسٹ سے اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد لے کے چل کے 30 سال تک اس کو ادارے کو کہاں سے کہاں، پھر اس کے بعد ان کے بھائی آگے بیچ میں شاہد کامل بٹ صاحب آگے، ٹھیک ہے، اٹس بین مور دین 20 ایئرس وہ بھی اس ادارے کے ساتھ منسلک ہیں. تو دونوں بہن بھائیوں نے مل کے اس ادارے کو سکریچ سے اٹھایا اور اٹھا کے ایک بلندیوں تک. اچھا، یہ تو آپ نے ایک میں پھر اب ہم آتے ہیں ایکسپورٹ کی طرف. جی، آپ یہ بتا سکتے ہیں ہمیں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کا پوری دنیا کے اندر پاکستان کے حوالے سے سکوپ کیا ہے، اور وہ کون کون سے سیکٹر ایسے ہیں جس پہ ابھی بھی اٹیمپٹ کرنے سے کامیابی کے چانس مل سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے سب سے زیادہ جو ضرورت ہے نا وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ہے. ہمارے ہاں جو انسان ہم بیس کرتے ہیں جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو چیز ایجاد ہو جاتی ہے ہم اس کو کاپی کرتے ہیں. یہاں پہ ہم اگر اپنی انوویشن لے کے جائیں، اپنی ریسرچ لے کے جائیں تو ہم انٹرنیشنل لیول کے اوپر مزید کامیابی سمیٹ سکتے ہیں. کیونکہ اس وقت جو ٹیکسٹائل کے حوالے سے ہمارے سامنے جس نے گرو کیا وہ بنگلہ دیش کی انڈسٹری ہے. بنگلہ دیش کی گورنمنٹ نے بھی اس کو جو سا اون کیا انڈسٹری کو، اور اس کے بعد حالانکہ ان کے پاس کاٹن نہیں ہے، اس کے باوجود ان کا جو شیئر ہے وہ اس پورے ریجن میں کیا انٹرنیشنل لیول پہ ان کا شیئر سب سے زیادہ بڑھ چکا ہے اس وقت ٹیکسٹائل میں. اینڈ دے آر گروئنگ ڈے بائی ڈے. اس میں یہ تھا کہ پورے ملک نے اس کو اون کر لیا، اور اب اس وقت جو انسان ہے وہ اگر میں اس کو کریٹیکل سائڈ پہ اس کا انالیسس کروں تو مجھے بتائیے کہ بنگلہ دیش نے وہ کیا کام کیے کہ وہ آگے نکل گیا، اور پاکستان نے وہ کیا خامیاں کی کہ وہ پیچھے رہ گیا؟
اس کو ذرا آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ 2-4 موٹے بیسیکلی جی بنگلہ دیش کے پاس لیبر کی اسٹرینتھ تھی, پاکستان کے پاس بھی لیبر فورس ایک اسٹرینتھ تھی. پاکستان کے پاس کاٹن کی اسٹرینتھ بھی موجود تھی, بنگلہ دیش کے پاس کاٹن کی اسٹرینتھ موجود نہیں تھی. تو ان کا نیگیٹو پوائنٹ تھا. ان کے پاس لیبر تھی, انہوں نے ویلکم کیا انڈیا سے, پاکستانی جو تھے انویسٹرز ان کو انگیج کیا, کچھ ان کے اپنے لوگوں اس کے اندر انگیج ہوئے. جب ان کو یہ لگا کہ ان کی لیبر اس سیکٹر کے اندر انگیج ہو سکتی ہے, اس اکانومی کے اندر کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے, تو گورنمنٹ نے اس کو خود ٹیک اپ کر لیا. اچھا, کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یعنی کہ آپ نے جس طرح سے کہ بنگلہ دیش کی کاٹن کی انڈسٹری کو پرومیننٹ کرنے کے لیے, اس کو کامیاب کرنے میں پاکستانی بزنس مینوں کا کوئی رول ہے؟ انڈین اور پاکستانی بزنس, میں چیز کریکٹ کر دوں, بنگلہ دیش کی کاٹن انڈسٹری کو نہیں, ٹیکسٹائل انڈسٹری کو. بنگلہ دیش کے پاس کاٹن نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کاٹن جو ہے نا وہ امپورٹ کرتا ہے, یا انڈیا سے, پاکستان سے, یا دوسرے دنیا کے مختلف ممالک سے وہ امپورٹ کرتا ہے ایز پر دا نیڈ. تو وہ اس کے اندر ڈیفینیٹلی ان سارے ملکوں کا بڑا رول ہے. ان لوگوں نے جو ہے ان کو ڈیفینیٹلی, جب وہاں پہ آپ کو مثلا کہہ لیں کہ ریبیٹس ملیں گے, سبسڈیز ملیں گی آپ کو, تو ہر بندہ وہاں پہ جا کے کام کرنا پسند کرے گا. اچھا, یہ بتائیے, اب یہ ایکسپورٹ کی بات ہوگی, ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بھی بات ہوگی, تو ہم ایک سٹیپ اور آگے نکلتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو بزنس ہے جس کو لے کے پاکستان نے ایک اپنا مقام بنایا. ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ اور وہ کون سے بزنسز ہیں ریلیٹڈ کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ جو جس میں خلا ہے, جو خالی پڑے ہیں, اور اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, سرمایہ کاروں کو اس طرف آنا چاہیے؟ سر, ہر وہ را مٹیریل جس کے لیے ہمیں چائنا یا دوسرے ملکوں کی طرف ہمیں دیکھنا پڑتا ہے نا, وہ سارے کے سارے یہاں پہ, جس کے اندر ان کے لیبلز ہیں, زپس ہیں, مطلب ڈفرینٹ ایسیسریز ہیں, بٹنز ہیں, یہ ہمیں امپورٹ کرنے پڑتے ہیں. تو وہ ساری انڈسٹری یہاں پہ بڑے اچھے طریقے سے لگ سکتی ہے, گرو کر سکتی ہے, کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے, اور آپ اپنے بالکل ایک مطلب کہہ لیں کہ را سے آپ ایک ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ میں اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں یعنی کہ را مٹیریل کے اندر جی چائنا پاکستان کے اندر آ کے اپنی جگہ بنا گیا, بالکل اور پاکستان کے بزنس اپنے ہی ملک میں جگہ نہیں بنا پا رہے. جی اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ شاید ہماری جو اکانومی ہے نا وہ امپورٹ بیس زیادہ ہے. ہم شاید ایک ہوتا ہے نا, ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے, جنرل ایٹیچیوڈ, وہ ہمارا جو ورکنگ ایٹیچیوڈ ہے یا محنت کرنے والا ایلیمنٹ ہے وہ ذرا تھوڑا لیگ کرتا ہے, جس کی وجہ سے ریسٹ آف دا ورلڈ سمجھنے کی کوشش, یعنی کہ چائنا اپنے ملک میں ایک چیز بناتا ہے اور وہ پھر اتنا لمبا سفر کر کے پاکستان آتا ہے. پاکستان آ کے اس کی آئٹم جو ہے وہ پاکستان کی تیار کی ہوئی آئٹمس کی نسبت چیپسٹ ہوتی ہے اور جگہ بنا لیتی ہے. تو یہ وہ یوز کرتے ہیں ٹیکنالوجی کا, ایفیشنسی کا, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ جو ٹولز ہیں وہ ان کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اس میں سے مطلب کہہ لیں کہ جو ویسٹیجز ہیں وہ اس کو منیمائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں جو سب سے بڑی جو ویسٹ ہے وہ ہے آپ کی ٹائم کی ویسٹ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ان چیزوں کے اوپر وہ اوور کم کرتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ ان کی جو پرائس فیکٹر ہے وہ میچ کرتی ہے. پھر وہ بلک میں پروڈیوس کرتے ہیں, ان کے پاس جو مارکیٹ ہے بہت بڑی مارکیٹ ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر, تو جب بلک پروڈکشن ہوگی اس سے بھی آپ کی کاسٹ نیچے آئے گی, اور جب کاسٹ نیچے آئے گی تو اس کا ایڈوانٹیج آپ مطلب بزنس کی گروتھ کی شکل میں لیتے ہیں, ریونیو بڑھتا ہے آپ کا. پھر اچھا, یہ بتائیے خرم صاحب کہ پاکستان نے تو بزنس کے حوالے سے اس کو ہم کسی بھی شکل میں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ٹھہراؤ نہیں ہے, سٹیبلٹی نہیں ہے. تو کامیاب بزنس اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں سٹیبلٹی آتی ہے. آپ ایک طویل عرصہ سے اس بزنس سے وابستہ ہیں, پاکستان میں استحکام کیسے آ سکتا ہے, معاشی استحکام سسٹینیبلٹی سے؟ جی, کیسے آ سکتا ہے؟ سسٹینیبلٹی سے آپ کی جو پالیسیز ہیں, جو آپ کے جو ہیں جو پیٹرنز ہیں, جی لانگ ٹرم پالیسی بننی چاہیے, اور اس کے اوپر جو ہے نا ایک ٹائم فریم دینا چاہیے. کچھ مثلاً پرفارمنس انڈیکیٹرز آپ کو اسٹیبلش کرنے چاہیے, جس کی بیس کے اوپر جو سیکٹر, جو ادارہ پرفارم کر رہا ہے اس کو جب آپ اس کی آپ میئرمنٹ کریں گے, مانیٹرنگ کریں گے, ان کو کمپنسیٹ کریں گے, تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر لوگ بھی آئیں گے, اس کے اندر برین بھی آئے گا. ٹھیک ہے, اس کے اندر ویلیو ایڈیشن بھی ہوگی, کسٹمرز بھی آئیں گے. ابھی اس وقت جو انڈسٹری کے اندر آپ کو بہت سارے بڑے نام بھی نظر آئیں گے پاکستان کے اندر, لائک اس میں آپ کے پاس جو پروڈکٹس ہیں, لائک آپ ساکس کے بڑے اچھے
مطلب پاکستان مطلب اس وقت کہہ لیں کہ ایک لیڈنگ پوزیشن کے اندر ہے. ڈینم جو جینس بنتی ہے اس کے اندر پاکستان لیڈنگ پوزیشن کے اندر ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی اور بہت ساری پروڈکٹس ہیں. آپ کی ہوم ٹیکسٹائل ہے اس کے اندر پاکستان لیڈنگ پوزیشن میں ہے, بہت ساری ایکسپورٹ ہو رہی ہے. لیکن یہ سارے انڈیویجول لیول کے اوپر اپنے اپنے کہہ لیں کہ ویژن کے مطابق کام کریں. اگر آپ اس کا ایک سینٹرلائز ویژن کر دیں گے, جو آپ کے پرسنل گولز ہیں اور پروفیشنل گولز ہیں وہ آپ کے الائن ہو جائیں گے, اور آپ کے جو نیشنل لیول کے گولز ہیں جب یہ دونوں تینوں چیزیں الائن ہو جائیں گی تو ڈیفینیٹلی وہ اکانومی کے اندر آپ کو ایک جو سا سسٹینیبل گروتھ بھی نظر آئے گی. اچھا, میں ایک چیز تھوڑی سی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, وہ آپ نے اس کو ذرا ریفائن کرنا جی کہ ایک حکومت آتی ہے, وہ ایک پالیسی بناتی ہے, اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انڈسٹری جیسے ٹیکسٹائل انڈسٹری, باقی بھی انڈسٹری وہ گرو کرتی ہے. جی دوسری حکومت آتی ہے, وہ پالیسی چینج کر کے اپنی پالیسیاں لے آتی ہے, تو وہ پھر ڈاؤن آ جاتی ہے. پھر اس سے اگلی حکومت آتی ہے, وہ بناتی ہے, پھر وہ گرو کراتی ہے. اپس اینڈ ڈاؤن, اپس اینڈ ڈاؤن. تو کیا یہ معیشت کے استحکام کے لیے لانگ ٹرم پالیسی کیا بنا سکتے ہیں ہم, نیشنل اور اس کے اوپر پالیسی چل سکتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں میں اور وہ کون سا ادارہ ہے جو اس کی ضمانت دے اور یہ ان پالیسیز کے اس سے کوئی چھیڑا چھاڑی نہ کرے, دیکھیں اس کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے؟ پاکستان کے اندر جیسے ریسٹ آف دا ورلڈ کے اندر دیکھیں ایک نیشنل لیول کی ڈفرینٹ مطلب کہہ لیں کہ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, اور وہ نیشنل لیول کی پالیسیز کو شیپ اپ کرتے ہیں, ڈیزائن کرتے ہیں. تو ریگارڈلیس آف اینی چینج, پولیٹیکل چینج یا کچھ بھی ہوتا ہے, تو وہ اپنے وہ جو کور ایجنڈاز ہیں نا, کور آبجیکٹیوز, کور گولز ہیں, اس سے وہ سائڈ پہ نہیں ہٹتے. یہ ہم ملائیشیا کا ماڈل لے سکتے ہیں. پچھلے 30 سالوں میں انہوں نے 10 پوائنٹس کے اوپر جو بھی حکومت آئی ہے انہوں نے اس کے ساتھ اور وہ سسٹین کر گیا. پچھلے 75 ایئر سے ہم نے کشمیر کو نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے, تو اگر اسی طریقے سے اگر آپ ایک کمٹمنٹ کر لیں اس اکانومی کے ساتھ بھی تو ڈیفینیٹلی یو کین. 75 سال تو بہت زیادہ ہے, صرف 10 سال تک کرے آپ نتائج اس سے رزلٹ لے سکتے ہیں. ہماری نوجوان نسل کے لیے, ہمارے طالب علموں کے لیے آپ کا یہ مادر علمی رہا منہاج یونیورسٹی, اس کے حوالے سے آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں اور ان کو اس بزنس کے حوالے سے کوئی گائیڈ لائن دینا چاہتے ہیں تو وہ ہمارا پلیٹ فارم. اچھا سر, میں پہلے تو یہ ایک ایڈ کر دیتا ہوں, میرا جو ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے نا, میں اس منہاج یونیورسٹی کے اندر سوشیالوجی کرنے کے لیے آیا تھا, ایم فل, جسٹ فار دا سیک آف فن, مطلب میں ایک نالج گین کرنے کے لیے. تو ادروائز میرا جو پروفیشنل بیک گراؤنڈ ہے وہ ہے بزنس ایڈمنسٹریشن سے, اور مطلب میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی سے بزنس ایڈمنسٹریشن کی طرف گیا, وہ پنجاب یونیورسٹی سے اپنی ڈگریز کمپلیٹ کرنے کے بعد. یہ ایک سمجھ لیں ایک سوشل اسٹڈی کرنے کے حوالے سے میں نے سوچا کہ انڈسٹریل سوشیالوجی کیا چیز ہے, اس کو میں تھیوریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی ذرا ایکسپلور کر کے دیکھوں. تو اس حوالے سے میں یہاں پہ آیا. یہاں پہ ٹیچرز نے, ڈاکٹر عامر نے, مبشر کامران صاحب نے, اور باقی جو ریسٹ آف دا مطلب تھے میڈم شاداب, ان سب لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے گائیڈ بھی کیا, اور مجھے سمجھ لیں کہ میرے جو کانسیپٹس تھے وہ ان کو اور ریفائن کیا. تو جو نوجوان نسل ہے اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ 2 سے 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی جو کہہ لیں کہ جو سیلف اویئرنیس ہے, سیلف ڈیولپمنٹ ہے, سیلف کمٹمنٹ ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور اگر آپ اس کے اوپر سیلف ڈٹرمینیشن مطلب کہ ماڈل کو آپ اڈاپٹ کرتے ہیں, سیلف ڈسپلن کے اوپر آتے ہیں, تو مطلب آپ کوئی بھی آپ کو سکسیزفل ہونے سے نہیں روک سکتا. ون تھنگ. سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ پروفیشنل ایکسیلنس. آپ جو بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں, جس فیلڈ میں بھی گرو کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے اندر آپ کو ایکسیلنس اور کوالٹی لے کے آنی ہے. میں ہمیشہ اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کسی کرکٹر کو لے لیں, کسی اسپورٹس مین کو لے لیں, تو وہ کس ایج میں اس کے پیشن کو ایکسپلور کر کے اس کو جو ہے اس ٹیلنٹ کو آگے لایا جاتا ہے. ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں ونس اگین اس وقت کرکٹ فیور چل رہا ہے, ورلڈ کپ کا سین آن ہے اس وقت. تو اگر ہم پاکستانی پلیئرز کی بات کریں تو پاکستان کے اندر بابر اعظم اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ ایک مطلب کہہ لیں کہ اس کی ایک اچھی پہچان ہے, اور وہ بلکہ پاکستان کے ایک ایسٹ ہے وہ. تو اس نے کس ایج سے سٹارٹ کیا, اس کے پیرنٹس نے اس کے پیشن کو انڈرسٹینڈ کیا, اس کی کوچنگ ہوئی, انٹرنیشنل لیول کے اوپر جا کے اس نے کھیلنا شروع کیا, اپنے آپ کو منوایا. تو یہی چیز اگر ہم ہر شعبے میں لے کے آ جائیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ترقی کے اندر نوجوان نسل ایک بڑی ویلیویبل کنٹریبیوشن نہ صرف ایک کنٹریبیوشن لا سکتی ہے, اس پورے ماڈل کو چینج کر سکتی ہے.
اور اس کے ساتھ جو امپورٹنٹ ایک اور پوائنٹ ہے، میں ایک اور ایگزامپل دوں گا، میں بلکہ ندیم صاحب سے تھوڑی دیر پہلے بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں 3-4 فیلڈز ایسی ہیں جن کو ہم کامنلی دیکھتے ہیں، لیکن اس کو شاید ہم اس طریقے سے باقی ریسٹ آف دا فیلڈز کے اندر اڈاپٹ نہیں کر پاتے ہیں. اگر ہم ڈاکٹرز کو دیکھیں تو ڈاکٹرز تھیوری کے ساتھ اپنی ہاؤس جاب کا پریکٹس اڈاپٹ کرتے ہیں. وہ جو ٹیکنیکل سکل ہے، وہ تھیوری کے ساتھ ٹیکنیکل سکل، وہ ان کی ساری زندگی جو سی ہے اس کے اندر وہ پورے کا پورا کریئر ان کا شیپ اپ کر دیتی ہے. سیم از اے کیس ود انجینئر، سیم از اے کیس ود لائرس، سیم از اے کیس ود چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس. جب وہ اپنی ڈگری اپنا کچھ 1 یا 2 اسٹیپس وہ کوالیفائی کرتے ہیں تو ان کے لیے مینڈیٹری ہے کہ انہوں نے سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے آرٹیکل شپ کے پروسیس سے گزرنا ہے، وچ از اے پریکٹیکل نالج، پریکٹیکل ایکسپیرینس. تو کسی بھی فیلڈ کے اندر اگر کسی نے ایکسل کرنا ہے تو اس کو ٹیکنیکل نالج اور پریکٹیکل ایکسپیرینس اس کو لازمی اس پریکٹس کو اس کو اڈاپٹ کرنا ہی کرنا ہے. ادروائز پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک رینڈم بیسس کے اوپر اپنا کریئر جو انسان ہے وہ اس کو شیپ اپ کر رہے ہوتے ہیں اور فرسٹریشن اس کے ساتھ ایک مثلاً کہہ لیں کہ ایک ایڈیشنل آپ کو ملتی ہے. تو دس از مائی میسج کہ پروفیشنل ایکسیلنس، کوالٹی اور پیشن اور سیلف ڈسپلن اور سیلف ڈٹرمینیشن، ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ ضرورت ہے. ہر ادارے میں، ہر جگہ پہ، ہر گھر میں، ہر نوجوان کو ان ساری چیزوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. پیرنٹس بھی انڈرسٹینڈ کریں، نوجوان نسل بھی انڈرسٹینڈ کریں، اور جو ہمارے استاد ہیں مختلف اداروں کے اندر، اس ادارے کے اندر، سب اس چیز کو لے کے چلیں تو انشاءاللہ ریزلٹس ول بی بیٹر. حاضرین و ناظرین، آپ نے خرم خان صاحب کی گفتگو سنی. ان کی بہت سی باتوں میں 2 باتیں بہت خوبصورت تھیں. انہوں نے کہا کہ اپنے دنیا میں اپنا کوئی مقام پیدا کرنا ہے تو آپ کے پاس جو ہے وہ ٹیکنیکل نالج ہونا چاہیے اور پریکٹیکل علم، یعنی کہ ہنر مندی کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی بھی صلاحیتیں ہونی چاہیے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حوالے سے ایسے ہی نوجوانوں کے بارے میں بتایا جو ترقی کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. اپنے انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان ندیم چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Bringing radio back into life. MUL Online Radio.